बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अवान मीदान के प्लेटफॉर्म और साथ प्रेस क्लब नौशहरा वादी सून के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट पर्सनालिटीज के आप इंटरव्यू सुनते हैं। और आज आप फ्रेम में देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी रिलेट करते हैं जी एजुकेशन से। अच्छा, किसी भी कौम का मिजाज आपने देखना हो, अच्छा उसकी तरक्की देखना हो, उसके पैरामीटर्स देखने हो, तो एजुकेशन इज द मेन पिलर। ठीक है जी, दीज आर माय ओन वर्डिंग जो मैं अपने कॉलम्स में लिखता हूँ, ब्लॉग्स में कहता हूँ कि अगर जो एजुकेशन है, इफ इट इज कैरियर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स ठीक है, तो एक अच्छी कौम बनती है। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह जो यानी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो यानी उसको चलाने वाले लोग हैं जो चला रहे हैं। चले, मैं ज्यादा आपके दरमियान नहीं रहता। बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी, सबसे जो खूबसूरती यानी इनकी खूबसूरत चीज है वो ये है कि एजुकेशनिस्ट तो ये है, ये प्रॉपर एजुकेशनिस्ट है। मुख्तलिफ वर्कशॉप्स वगैरह उन्होंने की, मुख्तलिफ कोर्सेज किए। वो बात इंशाल्लाह जब मैं इन क्वेश्चनिंग करूंगा तो यानी वो डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे। जो सबसे ज्यादा इनकी खूबसूरत बात है और स्पेशलिटी है, दैट इज ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन तहसील नौशहरा। बाकायदा इलेक्शन में ये गए और जीते, और ये माशाल्लाह इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट है। मेरी जनाब चौधरी मोहम्मद अशर साहब। अशर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अशर साहब थोड़ा जो ऊंचा बोलोगे सर? जी सर। ठीक है जी सर। कैसा कैसा? अच्छा, पहली बात तो ये एडमायर करना। ठीक है जी, एजुकेशन इज तो सर आप हैं, जब प्रेसिडेंट इलेक्टेड ये सारे टैग्स आपको मिलते हैं, तो हाउ डिड यू फील सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुलाम मुस्तफा साहब आपका बहुत शुक्रिया और वजदान का शुक्रिया, प्रेस क्लब नौशहरा वादी सून का शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया हमें। जहाँ तक आपका सवाल है कि कैसा लगता है, बेसिकली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तहसील नौशहरा के तमाम स्कूल्स के दोस्तों ने, स्कूल ओनर ने, स्कूल प्रिंसिपल ने मेरे कंधों पे डाली है। तो एक लिहाज से बहुत अच्छा भी लगता है और दूसरे तरफ देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और कोशिश ये है कि हमारा जो टेन्योर है, हमारा जो पीरियड है, उसमें हम मैक्सिमम स्कूल्स की, बच्चों की, पेरेंट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम करें। जी, वो खैर बात होगी, वो क्वेश्चंस होंगे आपको। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रेस क्लब नौशहरा वादी सूंदी का एजुकेशनिस्ट और एक बहुत ही बाशऊर जो लोग हैं ना, चंद जिनको मैं कहता हूँ, उनमें से चौधरी अशर साहब हैं। प्रेस क्लब का जो सर हमने ये इजरा किया है और जो कोशिश की है, बल्कि आप उस प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए थे जो 14 अगस्त का था, और वो सारा स्कीम ऑफ माइंड आपके सामने, तो व्हाट यू विल से? जी, प्रेस क्लब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि लास्ट टाइम आप लोगों ने 14 अगस्त का जो प्रोग्राम था उसमें आप लोगों ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया भी था। तो मैंने प्रोग्राम भी देखा और आप लोगों की सारी जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी और ओवरऑल जो तकरीब थी, तो प्रेस क्लब जो है बेसिकली जो एक सहाफ़ी होता है उसका काम है जो रियल इश्यूज हैं, जो इलाके में मसाइल हैं, स्पेशली अगर वादी सोन की बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत वादी है। तो इसको खूबसूरत रहना चाहिए और इसकी खूबसूरती में इजाफा होना चाहिए। तो प्रेस क्लब का जो हमने इजरा किया उस पर आप क्या कहेंगे? ये इनिशिएटिव ठीक किया गया? जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर आप लोग जो रवायती सहाफत है जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में जैनो जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, और जो इस तरह के नाम नेहाद साफी जो मुख्तलिफ तरीकों से, अच्छा, पढ़े लिखे भी कोई नहीं, हाँ, उसमें अगर आप उससे बचकर रहेंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों जो वादी के मसाइल हैं, स्पेशली जो वादी सून के तहसील नौशहरा के जो मसाइल हैं उनको अकाम बाला तक पहुंचाएंगे और इसकी बेहतरी के लिए करेंगे, तो यकीनन ये बहुत बड़ा आप लोगों का यानी आप इस काम में साथ हैं प्रेस क्लब के? जी बिल्कुल, एज ए प्रेसिडेंट तहसील नौशहरा मेरी कोशिश है कि जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी चौधरी साहब की तरफ से। अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये करा दें कि एज ए एजुकेशनिस्ट पहले तो ये बताएं कि कितना अर्सा आपको हो गया, यानी पहले आप टीचर भी होंगे, आज एग्जेक्टिव हैं माशाल्लाह, तो जहरी गल है हर बंदा टीचिंग तो शुरू करता है, तो टोटल कैरियर कितना है आपका?
جی میرا اگر ایز اے ٹیچر کیریئر کی بات کریں تو تقریباً 17-18 ایئر ہو گئے ہیں، 18 سال سے میں ایز اے ٹیچر میں اس یعنی فیلڈ میں آج ہوں۔ بھی ایگزیکٹو بھی ہیں تو ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ٹھیک ٹیچنگ ہے، مجھے بڑا شوق ہے پڑھانے کا، اور الحمدللہ میں اپنے ٹائم کا بڑا اچھا ٹیچر رہا ہوں، اب بھی میں جو ہے بڑے شوق سبجیکٹ سے ویسے تو میں آل راؤنڈر ہوں، میٹرک تک سارے سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں۔ سر سائنس سبجیکٹ؟ جی سائنس سبجیکٹ، اچھا ماشاء اللہ۔ چونکہ ابھی میں LLB کر رہا ہوں تو مجھے ان دنوں میں تھوڑا سا انگلش کا شوق ہے کہ میں ذرا انگلش کو ہاں اور تاکہ زیادہ امپروو اسکل کروں، امپروو ہو، اسکلز ٹھیک میری ہے، امپروو ہوں، تو اس والے سے آج کل میں جو ہے وہ زیادہ انگلش کی کلاسز لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو کی آپ نے بات کی تو وہ تقریباً میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بن رہا ہے آلموسٹ 8 سے 9 سال مینجمنٹ جی ایکسپیرینس جو مینجمنٹ میں ٹھیک ایز اے ہو گیا، اسکول ٹھیک ہو گیا پرنسپل، سر، اسکول ٹھیک ہو ڈائریکٹر گیا، کے طور ٹھیک پہ۔ ہو گیا سر، ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے؟ مجھے پتا ہے، ہاں لیکن اس سے پہلے کچھ کورسز آپ نے مجھے بتایا کہ یعنی کچھ اسپیشل کورس، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ پاکستان جب انہوں نے BA کر لیے، BEd کر لیا، چلو جی روٹیاں پکیاں، اسکول کھولو یا نوکری لگ گئی ہے تو چلو، لیکن آپ نے اس ریت کو چھوڑ کے تو یو گو فارورڈ، تو آپ نے مجھے بتایا کہ کافی زیادہ ورکشاپس آپ نے اٹینڈ کی، پھر آپ نے ورکشاپس یعنی آپ کرواتے بھی ہیں، تو تھوڑا سا آپ ہمیں اس یعنی پرائے میں بتائیں کہ کون کون سے کورسز کیے، کہاں سے کیے، اور اس کو اب آپ کیسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں یہ ہے کہ جب میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو وقت کی ڈیمانڈ ہے، جو خاص طور پہ 21 سینچری کی ڈیمانڈ ہے، اس حساب سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ تو پھر مجھے موقع ملا الحمدللہ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں جانے کا، مختلف کورسز اور مختلف ورکشاپس میں جانے کا، تو وہاں پہ میں نے جا کر دیکھا کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، اور یہ ایک جو سچائی ہے ہمیں ماننی چاہیے بطور گراؤنڈ ٹیچر، یہ ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اور یہ جو ہم نے بچوں کو نمبر گیمز کے پیچھے لگا دی ہے، یہ رٹا سسٹم کر لیں یا نمبر گیمز کی، اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ نمبر تو بچوں کے آ جاتے ہیں، مختلف حوالوں سے نمبر ہم لے بھی لیتے ہیں، پرچار بھی کیتا جاتا ہے، ہاں اس کے پھر بڑے بڑے بورڈ بھی لگائے جاتے ہیں۔ اور میں پھر معافی چاہ رہا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں ٹوک دیں دو تاکہ آپ اس کو لبریٹ کر دیں، اور پھر 6 سال اور پڑھ کے بعد 20,000 لوگوں کے سکھا دیں۔ جی ایسی ہے، جی ایسی ہے۔ جی اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی بھی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے نمبر اچھے آنے چاہیے، بچوں میں بھی ایک کمپٹیشن ہے کہ چاہے انہوں کوئی آندا یا نہیں آتا ہے نہیں آتا جو بھی ہے، چاہے انہیں ایون کہ چیٹنگ کرنی پڑے جو کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بچے اس سے بھی بات نہیں رہتے، اور ٹیچرز اور سکولز والوں کی اس بھی ٹاپک خواہش پہ نا، اس ٹاپک پہ سر جی آگے چل کے میں کوشچن کروں گا، آپ نے بڑا خصوص پوائنٹ اٹھایا، جی کیری آن سر۔ تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نمبر اچھا ہے، اچھا نمبر آنے کے بعد پھر آگے بچوں کو کوئی فیوچر نہیں ہے، تو اس میں ایک تو ہمیں نمبر گیم سے نکلنا چاہیے، اور یہ میں نے باہر جا کر سیکھا۔ دوسرا ہمیں بچوں کی جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، فرام دا گراس روٹ لیول فرما رہے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے، جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو کلاسز ہے ہماری 6, 7, 8، یہ بہترین 4, 5, عمر 6 سے بھی شروع ہو سکتی ہے، ہے، یہ بہترین ایج ہے بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے۔ ہاں اگر آپ لوگوں جو مڈل سیکشن ہے 6, 7, 8 یا اس میں 5 بھی شامل کر لیں، اس ایج میں بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کر لیں، اور اس میں مزید یہ کہ آپ پراپر جو اس پہ مختلف فرمز کام کر رہی ہیں، آپ انہیں ہائر کر سکتے ہیں، آپ وہ پر اسٹوڈنٹ چارج کرتے ہیں، تو اگر آپ وہ ہائر کرتے ہیں، وہ باقاعدہ آپ کے پاس آتے ہیں، اسکول میں ٹیسٹ لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی دلچسپیاں ہیں، ان کو وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ایک جو سیوٹیبل کیریئر ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ اس کیریئر کے لیے موزوں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اس پہ تھوڑی سی پیرنٹس کو بھی آن بورڈ لیں، اور اپنے اسکول میں ہم جتنے لوگ موجود ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ان کا جو پراپر جو کیریئر ان کا بنتا ہے، اگر اس کی طرف ہم انہیں موٹیویٹ کریں اور اس کی طرف لے کر جائیں۔ تو ابھی میں غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ ابھی رزلٹ آیا 9th کلاس کا، تو ہمارے پاس آپ نے مجھے وہ سینڈ بھی، ہاں اس میں ہمارے کچھ بچے ہیں جنہوں نے کچھ سبجیکٹ میں نے 100% نمبر لیے ہوئے ہیں۔ تو جب میں ٹیچر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا سر اس کا نا اس سبجیکٹ میں یہ بہت ایکسپرٹ ہے، گھر میں بھی لگا رہتا ہے، تو اب اس بچے کو اس فیلڈ میں لے کر جانا چاہیے۔
اب ایک بچہ جدھر اس کا وہ شوق ہے، ہاں جس کا شوق ہے، اب ایک بچہ ہے جس نے کمپیوٹر میں پورے نمبر لیے ہیں، اب اس بچے کو اس فیلڈ پہ لے کر لیکن سوری آپ کیری آن کریں گے. مسٹر وجیندر تھے میرے ایگزیکٹو وین آئی واز ان سٹی اسکول. تو انہوں نے مجھے، میں نے ان سے پوچھا جی کہ ہماری ایجوکیشن کی خرابی کی وجہ کی ہے. انہوں نے جو لفظ کہا تھا میں وہ تو یہاں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری ان سے فرینکنیس تھی. مطلب انہوں نے تسی کٹا ترقی کرنی کہ جدھر پڑھنا بچے نے بھی تے فیصلہ بزرگ 70-80 سال کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے نہیں اسکول نہیں داخل کرانا تے یہ نہیں کرنا وہ کرنا. کیا یہ والے مسائل ہیں یا وہ ٹھیک پہنچے ہیں اس پہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. بلکہ بدقسمتی سے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں اتنے تجربات آئے روز کیے جاتے ہیں کہ ہمیں خود بطور ٹیچر سمجھ نہیں آتی کہ اس تعلیم کے نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کبھی اردو میڈیم، کبھی انگلش میڈیم. اب گورنمنٹ سیکٹر کے اسپیشلی اگر میں بات کروں تو وہ بھی بیچارے جو اوپر سے پالیسیز آتی ہیں وہ بڑے ڈسٹرب رہتی ہیں. اکثر گورنمنٹ ٹیچرز ہمارے دوست ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں تو اوپر سے جو پالیسیز ہیں، اب پالیسی میکر جو ہیں انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا. ایک لاہور میں بیٹھ کر جیسے ہمیں بھیج دیتے ہیں ایپ بنا کے بھیجو، اچھا پریکٹیکلی وہ زیرو ہوتا ہے سر. ایسے ہی ہے. اب لاہور میں پالیسی بن رہی ہے، انہیں نہیں پتا کہ وادی کے جو دور دراز علاقہ یا پہاڑوں پہ جو اسکول ہے ان کے مسائل کیا ہیں. بالکل تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ کام. اس کو کہتے ہیں یلو موشنلزم. یہ میری اپنی ٹرم ہے کہ سارے جنہیں فیصلے نا صاحب وہ میرٹ پہ نہیں سوچ سمجھ کے نہیں ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو پیرنٹس کا ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے کہ بچے ساڑھے نمبر لین پائی گل ہے کہ ایک فیملی میں 5 بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے سر. میں خود بھی خیر میرے ادارے کی اسٹرکٹ پالیسی آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی کو یا پہ تسی جہاد ہی بڑھ جاؤ نا، نقصان کبھی نہ کریں. تو یہ ان کی خواہش ہوتی ہے جی کہ جی ساڑھا بڑی عزت بزتی کا معاملہ ہے. یہ آپ کو بھی یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آنا چاہیے دارشد صاحب، نہیں تو کام بڑا خراب ہونا. جی ایسے ہی ہے. اصل اس میں نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دیکھا دکھائی ہے نا کہ فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لیے ہیں، ہمارا بچہ اس سے پیچھے نہ رہے. یہ جو کمپیریزن ہے، جو موازنہ ہے، یہ تباہی ہے. اچھا یہ نہ ہمیں دین میں اس کا ملتا ہے ریفرنس، اجازت ہے سر، نہ اجازت ہے. اچھا دین میں کیا ہے؟ اسلام میں بھی یہ ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث کا مفہوم ہے، کمی بیشی جو ہے وہ معاف کیجیے گا، کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو. مطلب سر جی کتنی گہرائی ہے. اب دیکھیں اس میں کہ کمپیریزن اگر ہے بھی صحیح تو اپنے ساتھ ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پڑھی لکھی بات ہے سر. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ جو فرسٹ ٹرم میں کہاں پہ کھڑا ہے، اب سیکنڈ ٹرم پہ کہاں پہ کھڑا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کی جو میتھمیٹیکل سکلز ہیں وہ فرسٹ ٹرم میں کہاں پہ تھیں اور سیکنڈ ٹرم پہ کہاں پہ ہیں، یا وہ گریڈ 2 میں کہاں پہ تھا، آپ گریڈ 3 میں آ گیا تو کہاں پہ ہے. یہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے فلاں کے بچے سے پیچھے ہے یا آگے ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں نفسیاتی حوالے سے. سائیکالوجی جو ہے نا وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو کمپٹیشن ہے یہ بہت نقصان ہے. اس سے جیلسی پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے غصہ پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ جو اس کے مقابلے میں ہے، ان دونوں میں جو کمپیریزن ہے. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں، غلام مصطفیٰ صاحب، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبدالشکور صاحب، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں سائیکالوجی میں، اور ان کی ایک بہت بڑی چین ہے اسکول کی سیالکوٹ میں، اور اکثر وہ مختلف جگہوں پہ لیکچر دیتے ہیں. ان کی ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تو ایچ فیکٹر ان اسکول، تو میرے لیے یہ نیا ٹاپک تھا. تو انہوں نے کہا جی ہیپینس فیکٹر ان اسکول. تو اس کی ایک چھوٹی سی بات مجھے جو میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ یہ جو کمپیریزن ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ خوشی کو تباہ کر دیتا ہے. اور جو کیوریٹی ہے یا یعنی وہ بہترین طرف جاتی ہے. ہاں یہ جو وہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن اگر ہے کسی کا بھی تو اپنے ساتھ ہے. بچے کا ہے تو اپنے ساتھ ہے، ہمارے بڑوں کا ہے تو اپنے ساتھ ہے. اور قرآن میں حدیث میں آپ کو پہلے میں نے ذکر کیا کہ کمپیریزن ہے کہ اپنا آنے والا جو کال ہے وہ گزشتہ کال سے بہتر ہونا چاہیے. مطلب کتنی گہرائی سر. بالکل اس میں آپ کو ساری اکنامکس بھی سمجھا دی گئی ہے، سارے پیرامیٹر سمجھا دیے، اور جو یعنی ترقی کا روڈ میپ ہے وہ بھی بتا دیے. اچھا اب ارشد بھائی آتے ہیں کہ پھر آگے چلیں گے. مطلب یہ اس کو کہتے ہیں یلو موشنلزم. یہ جو میری اپنی ٹرم ہے اکثر آپ کے ساتھ بات کروں، ادھر کوئی حل بھی ہے ہو سکتا ہے کوئی؟ اب اس میں میرے خیال میں جو جہاں پہ
تربیت پھوٹتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ان جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب چونکہ انٹرویو میں اتنی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم ڈیٹیل میں جا سکیں, میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نہیں وہ لازمی کریں, میں آپ کا انٹرویو 2 حصوں میں شیئر کر دوں گا, کوئی ایشو کوئی نہیں, آپ بات کریں سر. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ماں کی گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. اچھا, کہنے کی حد تک ہم ٹیچر بھی اور جناب نے بھی شاید یہ بھی مفہوم ہے کہ فرمایا ہے, جی بالکل, جی آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ کیا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, کیا ہماری مائیں اتنی ٹرین ہیں, کیا جو آج کے دور کی یا آنے والے وقت کی ضرورتیں ہیں اس حساب سے وہ بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, کیا ان کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ تو ہم اسکول والوں کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی ٹرین کرنا چاہیے اور ایک مدر کو ٹرین کرنا چاہیے کہ جب بچہ اس کے پاس 3-4 سال رہتا ہے یا اسکول جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی میکسیمم ٹائم وہ جو گھر میں گزارتا ہے. اب گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ایک ریسرچ ہے, اچھا صاحب یہ کوئی ناممکن کام تو جی بالکل, ایک ریسرچ ہے کہ میٹرک تک جو بچہ ہے وہ 83% ٹائم جو ہے نا وہ گھر میں گزارتا ہے. 83% ٹائم اس کا میٹرک کرنے تک گھر میں ہوتا ہے. اچھا, پھر ایک تو یہ گھر ہو گیا, اس کے بعد اب آتے ہیں کہ وہ مسجد, ممبر, مدرسہ, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنی ہے. اب مسجد کے ہمارے جو مسجد کے علماء کرام ہیں ان پہ بھی ذمہ داری پڑتی ہے. بچہ مدرسے یہیں پہ کراس نا سر, اس کو ایڈ کر لیں, وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اس میں بھی بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم لوگ قصوروار ہیں ایک لحاظ سے, کہ ہم لوگ ہماری اکثر مسجدوں میں مڈل پاس, میٹرک پاس, پرائمری پاس اور سمپل حافظ وہ ہمارے لیے بے حد قابل احترام ہے. ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ہمارے وہ خوشی غمی میں شریک ہیں, ہمیں انہوں نے ابتدائی تعلیم دی قرآن پاک, ہم نے ان سے حفظ کیا, ان سے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو موجودہ دور ہے کم از کم مسجد میں ہمارا جو امام مسجد ہے اسے درس نظامی ہونا چاہیے. کم از کم اس کی جو حدیث کے اوپر دسترس ہو, درس 8 سالہ جو درس نظامی ہے وہ موجود ہو بندہ, اور اس کو پھر اور جو مسائل ہیں جس طرح وہ بھی بیچارے میں دیکھتا ہوں اکثر مسجدوں میں کہ وہ کمیٹی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں, تو وہ اتنا اسٹرانگ ہو اپنے معاملات میں کہ اور صرف وہ باؤنڈیڈ ہو قرآن اور حدیث کا جو حکم ہے ایسے ہی. ہاں, اس کے بعد پھر اسکول کی باری آتی ہے. اسکول میں اچھا میں یہاں پہ یعنی ثانوی تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی جائے اور آپ کھول کے بول سکو سر, ٹھیک ہے. جو ہم ٹیچر طبقہ ہیں, یہ سارے قوم تباہی پروگرام جس کو میں کہتا ہوں سر, آپ تو مانتے ہیں, باقی لوگ یعنی جو کرنا تھا بتائیے, ہم لوگ کتنے ذمہ دار ہیں؟ اچھا, بینگ اے ٹیچر ہمارے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے. ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے وقت کے حساب سے اپنے آپ کو تیار رکھیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے جو نالج حاصل کی ہے, اگر ایک بندے نے ایم ایس سی کی ہے, ایم اے کی ہے, بی ایس سی کی ہے, تو وہ آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے اس نے پڑھ لیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے. اب دیکھیں غلام مصطفیٰ صاحب, ایک ایپ ہے, واٹس ایپ ہے, یہ کوئی بھی اپلیکیشن ہے, تو کچھ دنوں بعد اسے اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں سیم یہی ہے, بلکہ اس میں نا میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور کہتا ہوں کہ جو بندہ سیکھتا نہیں ہے اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو پانی کھڑا رہتا ہے. آپ دیکھیں جو کھڑا پانی ہے وہ کچھ عرصے بعد اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے, کچھ عرصے بعد اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے, وہ پینے کے قابل نہیں رہتا. اور ایک پانی جو لگاتار چینج ہو رہا ہے, بہ رہا ہے, تازہ پانی آ رہی ہے. ہاں, تو ہمیں بطور ٹیچر اپنے آپ میں ایڈیشن کرتے رہنے چاہیے, ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے, اور نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ آگے سکھانا بھی ہے. جب ہم خود سیکھیں گے تب جا کر ہم اچھا سکھا سکیں گے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر تربیت کے حوالے سے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ نمبر گیم سے نکل کر ہمیں بچوں کو بھی نکالنا ہے, خود بھی اور ہمارا جو فوکس ہے وہ تربیت کی طرف ہونا چاہیے. اور جو 21st سینچری کی سکلز ہیں, جو ڈیمانڈ ہے 21st سینچری کی, اس کی طرف بچوں کو لے کر جانا چاہیے. تو 4 جو مین سکلز ہیں 21st سینچریز کی وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں.
وہ یہ ہے کہ ایک تو بچے کو کریٹیکل ہونا چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ اس میں ہونی چاہیے, کوشچن کرے جی کوشچن کرے, اور لاجیکلی بچے کو ہونا چاہیے. جیسے میں بھی ایک بچہ ہوں, آپ کو پتہ نا میں سوال کرتا ہوں. جی بالکل. اچھا اس کے بعد اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے. کمیونیکیشن جو سکنگ اسکل کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ڈیفینیٹلی سر, دیٹ از دی مین تھنگ. جی بالکل. اچھا اس کے بعد کولیبوریٹر ہونا چاہیے, وہ دوسروں کے ساتھ مل کر چلے. تو اسی طرح ایک اور ہے کہ اسے اچھا کمیونیکیٹر, میں نے پہلے ذکر کر دیا, کریٹیکل تھنکنگ, کمیونیکیشن ہو گئی, اور کریٹو ہونا چاہیے جو چوتھی اسکل ہے. تو بچہ کریٹو اسکلز کا مالک ہونا چاہیے. اگر آپ ان 4 اسکلز پہ کام کر رہے ہیں, اٹس مین کہ آپ 21st سینچری اسکلز پہ کام کر رہے ہیں. جی چودھری محمد ارشد صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ہو رہا ہے جناب, یہ اس کا پہلا حصہ تھا. تو کیونکہ لمبا انٹرویو ہوا, تفصیل سے بات ہوئی, تو انشاءاللہ یہاں تک یہ یعنی پہلا انٹرویو ہے, تو انشاءاللہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت جلد یعنی ہونے ہوگا. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.